अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ख़ुरान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर को कुछ हद तक समझने के बाद आज हम सूरह जिन पर बात करने जा रहे हैं। वो सूरह जिन जो मक्के में नाजिल हुआ है और इसमें 28 आयात मौजूद हैं। अगर हम सूरह जिन के जो टॉपिक्स हैं जिस पर अल्लाह ने बात की है उसको समझें तो सबसे पहला जो हिस्सा है सूरह जिन का, उसमें खुदावंद करीम एक न दिखाई देने वाली मखलूक यानी जिन का तस्करा किया है, और ऐसे जिन के जिन्होंने नबी की तिलावत को सुनकर नबी की ज़ात पर ईमान कबूल किया और उसके अलावा उन्होंने क़ुरान को एक्सेप्ट किया, और न सिर्फ ये कि क़ुरान को एक्सेप्ट किया बल्कि माद यानी क़यामत पर भी उन्होंने अपने यकीन को ज़ाहिर किया और अपनी कौम को जाकर दीन की जानिब, इस्लाम की जानिब, ईमान की जानिब दावत दी। और फिर उसके बाद इस सूरह के पहले ही हिस्से में परवरदिगार आलम ने कुछ गलत अक़ायद हमारे और आपके जो जिन के बारे में हैं उनको बातिल करने की कोशिश की है। यानी मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं ना कि जो जिन होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं और वो बहुत इंसान को परेशान करते हैं, इंसान के अंदर हावी हो जाते हैं और इंसान के अंदर समा जाते हैं। इन सारे अक़ीदों की अल्लाह ने इस सूरह में रद्द की है, यानी इसको डिनाई किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिन जो है वो हमारे अंदर दाखिल हो जाते हैं और किसी के ऊपर सवार हो जाते हैं, किसी के ऊपर हावी हो जाते हैं। जिनों के बारे में ये अक़ीदा हमारा दुरुस्त नहीं है, इसके बारे में भी खुदा ने बात की है। दूसरा हिस्सा जो इस सूरह का है उसमें परवरदिगार आलम ने, जाहिर सी बात है क्योंकि ये मक्की सूरह है तो माद का तज़किरा होगा। खुदावंद करीम ने तौहीद और माद का ज़िक्र दूसरे हिस्से में किया, और फिर जब तीसरे हिस्से में हम देखते हैं तो खुदावंद करीम ने इल्म गैब की बात की है। वो लोग जो ज़ात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस बात का इनकार करते हैं कि नबी के पास कोई इल्म गैब नहीं था, उनको अल्लाह ने इस सूरह में जवाब दिया। और जवाब देते हुए खुदा ने इस सूरह में क्लियर किया है कि हम जिसे चाहें और जितना चाहें इल्म गैब अता करते हैं, और अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म गैब से नवाजा था। ये अलग मसला है कि किस कदर इल्म गैब था और किस कदर नहीं, अल्लाह ने कितना दिया था, वो एक अलग बहस है। लेकिन सिरे से इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि नबी करीम को इल्म गैब नहीं था। नहीं, ये सूरह जिन हमें और आपको बता रही है कि अल्लाह ने अपने खुसूसी अंबिया को, ख़ास वलियों को इल्म गैब से नवाजा है। नबी के बाद अइम्मा के पास भी इल्म गैब मौजूद था। ठीक, ये 3 हिस्सों में सूरह को बांटा गया, तकसीम किया गया, और इन 3 हिस्सों में सूरह पर बात की गई है। अब अगर हम सूरह की फ़जीलतों की तरफ निगाह करें, बहुत ख़ूबसूरत, बहुत तवज्जो के साथ सुने और इस सूरह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। क्या फ़रमाते हैं नबी? सबसे पहली हदीस नबी ने फ़रमाया कि जो कोई भी इंसान सूरह जिन की लगातार तिलावत करता रहता है, यानी जब उसे मौका मिला जब उसे मौका मिले वो सूरह जिन की तिलावत कर ले, तो एक बार पढ़ने पर भी नबी का ये फरमान है कि दुनिया में जितने भी शैतान और जितने भी जिन हैं उनकी तादाद के बराबर अल्लाह ग़ुलाम को आज़ाद करने का सवाब तुम्हें अता करेगा। क्या हम दुनिया के जिनों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। क्या दुनिया में मौजूद शयातीन को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। वो जितने भी हैं उनकी तादाद के बराबर अल्लाह ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब दे रहा है, फ़कत एक बार तिलावत के बाद। और उसके बाद दूसरी हदीस इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और इस हदीस को सुनाने से पहले एक गलत अक़ीदा बयान करना ज़रूरी है।
ہم نے کسی سے کہا کہ آپ سورہ جن پڑھا کریں اپنے گھر میں، تو انہوں نے کہا نا سورہ جن اپنے گھر میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سورہ جن اگر گھر میں پڑھی جاتی ہے تو جن آ جاتے ہیں، یعنی جہاں جہاں بھی سورہ جن کو پڑھا جاتا ہے وہاں وہاں جنات آ جاتے ہیں اور آ کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ دیکھیں کیسا عقیدہ ہے نا انسان کا، اور باقاعدہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے سورہ جن کی تلاوت کی اور جہاں پر بھی کی، جس گھر میں بھی کی، اس گھر میں جن آ جاتے ہیں اور وہ اپنا قبضہ کر لیتے ہیں۔ جبکہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ جن کی تلاوت کرتا ہے وہ اس دنیا میں کبھی بھی کسی بھی جن کی طرف سے نقصان نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی جن کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اس نے سورہ جن کی تلاوت کی، اسے کبھی کوئی بری نظر نہیں لگے گی اور اس پر کبھی کسی جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور جہاں کہیں پر بھی یہ سورہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے، اگر وہ جن وہاں پر ہوتے بھی ہیں جو پریشان کرنے والے جن ہوتے ہیں، کیونکہ جنوں کی بھی دو کیٹیگری ہے، ایک جن جو ہے وہ مومن ہے، اور جو مومن جن ہے وہ کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ ایک جن ہیں وہ پورا گروپ ہے ان کا جو مومن نہیں ہے، وہ جو کافر جن ہیں وہ کہیں کسی حد تک جو ہے وہ انسان کو پریشان کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جن کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت کو بدل سکتے ہیں۔ ان کے پاس یہ ایک اختیار اللہ نے دیا ہے، اور اکثر و بیشتر جو جن ہیں وہ جانوروں کی شکل میں آتے ہیں۔ بہرحال وہ جو برے والے جن ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے سورہ جن کی تلاوت کی تو وہ جو برے والے جن ہیں وہ بھی تمہارے گھر سے چلے جاتے ہیں، اور جو اچھے والے جن ہیں وہ کبھی تم کو پریشان نہیں کریں گے، اور سارے کے سارے جن وہاں سے چلے جاتے ہیں جہاں پہ سورہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ، یہ عقل کے اندر جو ایک بات سمائی ہوئی ہے نا کہ سورہ جن نہیں پڑھنا چاہیے گھر میں وگرنہ جن گھر پہ آ جائیں گے، اسے اپنے ذہن سے نکالیں۔ امام نے کتنی خوبصورت طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ جن چلے جائیں گے، بلکہ اس سورے کے پڑھنے کے بعد انسان کو روز محشر نبی کے ساتھ محشور کیا جائے گا، اور وہ نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوگا اے میرے پروردگار عالم، ہم اس نبی کے سوا اور کسی سے پیار نہیں کرتے، ہم کو بس ان سے ہی پیار ہے، ہمارا دل صرف انہی کی طرف مائل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ اگر کوئی انسان کی چیز گم ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے، گمشدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے نبی کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ جن کو پڑھا جائے تو جو گمشدہ چیزیں ہیں، جو گمی ہوئی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، آپ کے سامنے آ جائے گی، یا اگر آپ بھول گئے ہیں کہیں رکھ کر تو آپ کو وہ یاد آ جائے گا۔ چوتھی حدیث فرمایا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر سورہ جن گھروں میں پڑھا جائے تو گھروں سے ساری نحوستیں اور ساری جو بلائیں ہوتی ہیں یا جو جن ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور اگر اس گھر میں رزق کی تنگی ہے، یعنی روزی بہت تنگ ہے، تو ان کی رزق میں بھی پروردگار عالم بہت برکت نازل کرتا ہے اور ان لوگوں کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں انبیاء اور ائمہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے۔ بہرحال اس سورے کو پڑھیں تاکہ اپنے گھروں کے لیے رحمت کے دروازوں کو ہم کھول سکیں۔ اس کے بعد ایک مقام پر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی انسان کچھ چیزیں پڑھتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پڑھی ہوئی چیزوں کو وہ یاد رکھے، تو اسے بھی چاہیے کہ سورہ جن کا وہ سہارا لے، اور اگر سورہ جن کو لکھا جائے، لکھ کر اس کا پانی نکالا جائے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جب یہ کہا جائے نا کہیں پر بھی کہ سورہ کا پانی پینا ہے، تو آپ کو وہ سورہ میک شور کہ آپ زعفران سے اسے لکھیں، زعفران سے اس کو لکھ کر اور اس کا پانی نکال کر اگر انسان پی لے تو اس کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے،
اور اس کو پڑھی ہوئی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ وہ بچے جو امتحانات میں جاتے ہیں، یا وہ ہمارے بچے جو کسی فیلڈ میں بھی رہتے ہیں جہاں ان کو بہت زیادہ بولنا ہوتا ہے، اگر ان بچوں کو یہ سورہ جن کا پانی پلایا جائے نا، وہ ہر مقام پر جیت کر واپس آتے ہیں. ڈیبیٹ اگر کوئی کر رہا ہے تو ڈیبیٹ کرنے سے پہلے بھی اس سورہ کو یا پڑھ لے یا اس کا پانی پی لے، تو وہ ڈیبیٹ میں حق کو ثابت کرتے ہوئے جیت حاصل کرے گا. اتنا زیادہ اس کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد مولائے کائنات نے بری نظر کے بارے میں یہ فرمایا کہ بری نظر حق ہے. انسان کہتا ہے نا ارے نظر بد کیا ہے، نہیں، بری نظر حق ہے، مولا فرماتے ہیں. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ جب تم کسی اچھی چیز کی جانب دیکھو، کسی خوبصورت انسان کو دیکھو، یا کسی کے خوبصورت گھر کو دیکھو، کسی کی خوبصورت چیزوں کو دیکھو، تو اس کو دیکھنے کے بعد فوراً کہو آمنت باللہ وصلی اللہ علی محمد و آلہ، تاکہ تمہاری کسی طرح کی نیگیٹو آئیز یا نیگیٹو نگاہ اس کی جانب نہ ہو، اور تمہاری کسی طرح سے بری نظر کا کوئی اس کے اوپر اثر نہ ہو. دوسری جانب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی انسان کی لیوش لائف کو دیکھو، اس کے جولری کو دیکھو، اس کے اچھے لباس کو دیکھو، اس کا بڑا مکان دیکھو، اس کی خوبصورتی کو دیکھو، یا اکثر و بیشتر لوگوں کے گود میں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں جو بہت کیوٹ، بہت خوبصورت، جی چاہتا ہے بس انہیں گود میں لے کے نا پیار کر لے. تو ان بچوں کو بھی دیکھنے کے بعد، انہیں پیار کرنے کے بعد فوراً کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر تم یہ کہہ دو گے تو کوئی کسی طرح کی نیگیٹو وائبس جو ہے ان لوگوں کی طرف یا اس بچے کی طرف نہیں جائے گی. اس دیکھیں کتنا احتیاط کرنے کے لیے کہا ہے. یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ائمہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو تاکہ بری نظر تم پہ نہ لگے، بلکہ ہم سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی پڑھ لو تاکہ تمہاری کسی طرح کی نیگیٹو وائب یا تمہارا کوئی نگاہ کا جو کوئی غلط اثر اس انسان پر نہ پڑے. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ ائمہ ہے. کیسے ہم ان سے پیار نہ کریں، کیسے ہم اس دین پر قربان نہ ہوں. کتنا خوبصورت، کسی کا نقصان اس دین نے کبھی برداشت نہیں کیا. اس کے بعد ایک اور مقام پر امام صادق نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو تو تمہارے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ تم سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کر لو، اور اگر وقت ہے تمہارے پاس تو سورہ جن کی تلاوت کر کے گھر سے باہر نکلو، تاکہ تمہیں کسی طرح کی کوئی بد نظر، کوئی جادو، کوئی سحر یا کوئی جنات کا اٹیک تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے. یہ 3 کام اپنے گھر سے، اور خصوصی طور پر اگر بہت تیار ہو کر اور بہت جولری پہن کر یا بہت اچھے سے گھر سے نکل رہے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا احتیاط کریں. اس کے بعد ایک اور روایت میں یہ کہا گیا کہ خوبصورت روایت، نبی نے خود یہ فرمایا کہ اگر کوئی سورہ جن کو مسلسل کنٹینیوسلی پڑھتا رہتا ہے تو کبھی نہ کبھی عالم خواب میں اس کی ملاقات اللہ کے حبیب سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے بعد نبی خود اس کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں تمہاری حاجت کیا ہے. سبحان اللہ. مگر اس مقام پہ پہنچنے کے لیے ہماری زبان بھی ویسی ہو نا، ہمارا دل بھی ویسا ہو، ہمارے گناہوں سے پاک ہمارا نفس بھی ویسا ہونا، تبھی ہم اس مقام اور اس منزل پر پہنچیں گے. یہ بتا تو دیا جاتا ہے یہ سارے اعمال، لیکن جب تک ہم آیات قرآنی پر عمل کر کے اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں کرتے نا، وہ اثرات ہمیں ملتے نہیں ہیں. خدا سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے نفس کو اتنا پاک بنا دے کہ سورہ جن کی اس فضیلت کو ہم حاصل کر سکیں کہ اللہ کے حبیب کو ہم عالم خواب میں دیکھ سکیں اور ان سے اپنی حاجت طلب کر سکیں. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر کوئی انسان شادی کے معاملے کو لے کر پریشان ہے، اکثر و بیشتر اس دنیا میں نہ جانے کیا ہو گیا ہے، لڑکا اور لڑکی کی شادی کے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں کہ ایج ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، یا رشتے آتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، یا لوگ دیکھنے آتے ہیں لڑکی کو اور پھر اس کے بعد پلٹ کر جواب نہیں دیتے ہیں. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو کہا گیا کہ سورہ جن کو پانی پہ لکھا جائے، اور جس کی بھی شادی کرنی ہے
پانی پر لکھا جائے اور لکھنے کے بعد اس کا پانی نکالا جائے، زعفران سے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا پانی نکالنے کے بعد وہ جو پانی آپ نے سورہ جن کا نکالا ہے، لڑکا یا لڑکی جس کی شادی کرنی ہے اس کے چہرے پر اس پانی کو چھڑکا جائے۔ یہ آپ ابھی سوال ہوگا کہ کتنی بار کرنا ہے نا، یہ اکثر سوال ہوتا ہے۔ آپ ہفتے میں 1 بار کر لیں، آپ 2 بار کر لیں، 15 دن میں 1 بار کر لیں، جب آپ کو موقع ملے، یا جب آپ رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں یا آپ کے گھر پہ کوئی رشتہ لے کر آ رہا ہے، اس وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ جن کی برکت اور قرآن کی برکتوں سے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک آخری چیز یہ کہا گیا کہ اگر میاں بیوی کی محبت کم ہو گئی ہے، اس دور میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کی محبتوں کو ہم کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر لڑائی جھگڑے فساد نفرت چاروں طرف سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کسی کے گھر میں، اللہ نہ کرے خداوند کریم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سکون بنایا ہے، خدا ہر ایک بیوی کے لیے اس کے شوہر کو سکون قرار دے، ہر ایک شوہر بیوی کو اس کے شوہر کے لیے اور شوہر کو اس کی بیوی کے لیے سکون اور باعث عزت قرار دے انشاءاللہ۔ اور لیکن اس کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہر گھر میں کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، بہرحال اگر ہو گیا ہے، میاں بیوی میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ سامنے والی کی محبت میں اس کے دل میں آ جائے اور وہ اس کی عزت کرے، یا وہ جو سامنے ہے انسان اس کے دل میں میری محبت آ جائے اور وہ کبھی الگ نہ ہو، ہمیشہ محبت سے رہیں، تو ان کے لیے کہا گیا کہ رات کے وقت 2 سے 4 کے بیچ میں، یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اس نیت سے کہ مجھے میرے ہسبینڈ کی یا میرے شوہر کی یا میری بیوی کی محبت واپس چاہیے یا عزت واپس چاہیے، بہرحال تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 17 مرتبہ سورہ جن کی وہ تلاوت کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے، ایک بار بھی اگر کرتا ہے تو اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا، اور اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں ایک بار میں تھوڑا سا کم اثر ہوا ہے، اب 2 بار کر لیں، ہفتے میں 1 بار کر لیں، 15 دن میں 1 بار کر لیں، مہینے میں 1 بار کر لیں، لیکن اس میں جو کمالات چھپے ہوئے ہیں اس کمالات کا ہم مظاہرہ کریں گے، سبحان اللہ۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں، یہاں پر فضیلتوں کی بات کو روکتے ہوئے اب ہم سورہ کی پہلے شان نزول پر آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آیات کو دیکھیں گے کہ آیات میں اللہ نے کیا کہا، جن کی بات کیسے کی ہے اور کس طرح سے جن ایمان لے کر آئے ہیں۔ شان نزول کو بھی 4 طریقے سے بیان کیا گیا، ہر ایک کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلا کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی جانب جاتے ہیں، مکے سے طائف کی جانب گئے تبلیغ کے لیے، اور جب انہوں نے وہاں پہ تبلیغ کی تو کسی نے بھی نبی کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا، آسان نہیں تھا۔ دنیا والوں تک دین خدا کو پہنچانا آسان نہیں تھا، اللہ کے نبی نے بڑا درد اٹھایا ہے، بڑا رنج اٹھایا ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ دین ہم تک پہنچا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی گئے اور وہاں پر جب تبلیغ کر رہے ہیں، کسی نے نبی کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا، اور جب وہاں سے مایوس ہو کر واپس آئے تو ایک وادی میں رکے جسے وادی جن کہا جاتا ہے، اور وہاں پر نبی نے اپنے دستور کے مطابق قرآن کی تلاوت کی، کیونکہ ان کی زبان کبھی تلاوت قرآن سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ جب تلاوت کی تو اس تلاوت کو جنات نے سنا اور نبی پر فریفتہ ہوئے، نبی پر عاشق ہوئے، ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو بھی ایمان کی جانب دعوت دی۔ ایک شان نزول۔ دوسری شان نزول ابن عباس نے یہ بتایا کہ ایک صبح ایسی تھی کہ نبی نماز فجر ادا کر رہے تھے، اور جنات کا ایک گروہ جو ہے یہ پتہ لگانے کے لیے نکلا تھا کہ آخر آسمان کی خبریں اب ہم کو کیوں نہیں ملتی ہیں، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب جنات کو نا آسمان کی خبریں ملتی تھی، وہ آسمان کے بہت قریب جاتے تھے، وہ تھوڑی سی کچھ باتیں سن کر اپنے مطابق فیصلہ کر کے واپس آتے تھے، لیکن وہ آوازیں آنا بھی ان کو بند ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ خبریں کیا ہوا کرتی تھی، وہ آوازیں کیسی تھی، وہ ہم لوگ سورہ میں دیکھیں گے۔ تو وہ آوازیں بھی آنا بند ہو گئی تھی، تو اب یہ لوگ پریشان ہوئے کہ اللہ، آسمان کی خبریں ہمیں ملتی تھیں اور اب نہیں مل رہی، تو وہ یہ چیک کرنے کے لیے نکلے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کو اب آسمان کی جو باتیں ہیں وہ سنائی نہیں دیتی اور ہم اس سے محروم ہو گئے۔ تو جاتے جاتے انہوں نے
اللہ کے نبی کی یہ تلاوت سنی، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اسی نماز میں تلاوت سنی، اور جیسی تلاوت سنی تو سارے کے سارے رک گئے، اور رک کر کہتے ہیں ہاں یہ ریزن ہے، یہ جو تلاوت ہو رہی ہے نا، یہ تلاوت ہی ریزن ہے کہ اب ہم کو آسمان کی کوئی خبر نہیں ملتی، یعنی آسمان کی جتنی بھی خبریں تھیں وہ قرآن میں سمٹ گئیں، اور اللہ نے سب کچھ قرآن میں بتا دیا۔ اب آسمان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آسمانی خبروں کو لانے کے لیے، لہٰذا وہ اپنی قوم کی جانب پھر سے پلٹ گئے، ایمان لے آئے۔ تیسری روایت یہ کہتی ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد بڑا سخت تھا نا معاملہ نبی کی ذات کے لیے، اور جب نبی لوگوں کو اپنی جانب بلاتے تھے ستم ہوتا تھا، نبی کی مخالفت ہوئی، نبی کو جھٹلایا گیا، اور نبی طائف کی جانب گئے، لوگوں کو اپنی جانب بلایا۔ نہ صرف یہ کہ طائف کے جو امیر تھے انہوں نے نبی کو ڈینائی کیا، نبی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ نبی پر پتھر پھینکے، اور اتنے پتھر نبی کی پشت پر پھینکے گئے کہ نبی کرامی کی پشت سے خون جاری ہوا، اور اسی خون کے ساتھ نبی وہاں سے باہر نکلے، ایک باغ میں پہنچے، اور اس باغ کا جو مالک تھا اس باغ کے مالک نے نبی کی ذات پر ایمان لایا، اور پھر نبی وہاں سے نکل کر ایک کھجور کی درخت کے نیچے نماز ادا کرنے لگے، یا یوں کہا جائے کہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، اور وہیں سے اسی مقام سے جنوں کا جو ایک گروپ تھا، یا وہ یمن کی جانب یا جا رہا تھا، یا وہ یمن کا ہی گروپ تھا، یمن سے ہی آئے ہوئے جن تھے، وہ راستہ طے کر رہے تھے، وہ مسافر تھے جن، انہوں نے نبی کی تلاوت کو سنا، اور تلاوت کو سن کر نبی پر ایمان لائے، اور ایمان لا کر اپنی قوم کو بھی نبی کی جانب دعوت دی۔ یعنی یہ کلی طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ تلاوت قرآن کا جنات پر یہ اثر ہوا کہ ان لوگوں نے ایمان کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا، بلکہ اپنی قوم کو بھی ایمان کی جانب بلایا۔ اس کے بعد آخری شان نزول، اور اس کو لوگوں نے قبول کیا، ساری شان نزول قابل قبول ہے اور ہر ایک کو قبول کیا گیا، لیکن اس کی جانب مفسر قرآن کا زیادہ رجحان ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ابن مسعود کی یہ روایت ہے، ابن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم جنوں والی رات میں، اب اس رات کو بھی جنوں والی رات کہا گیا ہے، بہرحال کیا تم جنوں والی رات میں نبی کے ساتھ تھے؟ وہ جو جنات کے نام سے رات ایک منصوب ہے، اس رات کو تم نبی کے ساتھ تھے؟ ابن مسعود کہتا ہے کہ نہیں، میں تو نہیں تھا نبی کے ساتھ، ہاں مجھے اتنا پتہ ہے کہ جنوں والی رات کو جب ہم نے نبی کو مکے میں نہیں دیکھا تو ہم بہت پریشان ہوئے تھے، اور اسی پریشانی کے عالم میں ہم نبی کو تلاش کرنے، نبی کو ڈھونڈنے کے لیے مکے میں گئے، اور ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم ڈر گئے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی اکرم کو دشمنوں نے قتل کر دیا ہے، اور ہم بہت پریشان ہوئے کہ اللہ کا حبیب کہاں چلا گیا۔ اور پھر ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم مکے کے جو پہاڑ ہیں وہاں پہ نبی کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے، اور ہم جب نبی کو تلاش کرنے کے لیے مکے کے پہاڑوں کی جانب جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کوہ حرا کی جانب سے اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں، اور ہم جب دوڑ کر ان کو دیکھ کر خوش ہوئے نا، ظاہر سی بات ہے اللہ کا حبیب ہے، ہم جب ان کے قریب گئے اور قریب جا کر انہیں ہم نے بہت زور سے گلے لگایا اور نبی سے سوال کیا، اللہ کے حبیب آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم بہت پریشان ہوئے آپ کے لیے، آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو نبی نے جواب دیا کہ مجھے جنوں کی طرف سے دعوت آئی تھی، اور میں جنوں کے گروپ میں ان کے ساتھ، ان کے پورے کے پورے قوم کے پاس قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے گیا تھا، اور جب میں نے قرآن کی تلاوت وہاں پر کی ہے تو سارے کے سارے جنوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسلام کو قبول کیا، بلکہ اسلام کو قبول کرنے کے ساتھ قرآن کو قبول کیا، قیامت کو قبول کیا، میری تکذیب نہیں کی، مجھے جھٹلایا نہیں بلکہ میری تصدیق کی ہے، اور مجھے قبول کیا ہے۔ یہ شان نزول، یعنی نبی، اور اسی ٹائم پر یہ سورہ نازل ہوا، یعنی یہ پورے کے پورے سٹوری کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی پر یہ سورہ نازل ہوا۔ اور پھر اس سورے میں جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے۔
بس آخر میں آج کی کلاس میں صرف اتنا کہا جائے گا کہ اگر ہمیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جنات کی وجہ سے ہمارے گھر میں پریشانی ہے، مشکلات ہے، یا ہم بہت پریشان رہتے ہیں اپنے گھر میں، ہماری گھروں میں برکتیں نہیں آ رہی ہیں، آپ سورہ جن کا سہارا لیں۔ 40 دن لگاتار آپ اپنے گھر میں سورہ جن کو پڑھ کر دیکھیں، وہ برکتیں آئیں گی اور وہ نحوستیں باہر جائیں گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں۔ اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج تو کتنا آسان ہو گیا ہے نا، آپ اپنے موبائل میں اسپیکر پہ رکھ کر اور سورہ کو لگا کے رکھ دیں، وہ پورے گھر میں گونجے وہ سورہ، اس کی برکتیں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ اگر ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کوئی مشکلات ہے تو 3 دن تک لگاتار سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا ڈیفیکلٹ ہے 3 دن تک کنٹینیو اگر آپ کے لیے، تو اس کے لیے بھی آسان طریقہ، آپ اسپیکر پہ لگا کے رکھیں تاکہ پورے گھر کے کونے میں سورہ بقرہ کی آواز گونجے۔ اور اس کے علاوہ ایک کام ضرور کرنا ہے، وہ یہ کہ جب بھی اذان کا وقت ہو اور اگر آپ گھر پر ہوں تو اذان کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر پہ کھڑے ہو کر بھی بآواز بلند اذان دیں۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کے گھر پر کبھی کسی طرح کی کوئی بری بلا، کوئی آفات، کوئی جادو، کسی چیز کا اثر آپ کے گھر پر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آخر میں صرف اتنا کہیں گے کہ ایک چیز کی عادت ضرور ڈالیں کہ آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور جب ریٹرن اپنے گھر پر آتے ہیں تو میک شور آپ سلام ضرور کریں۔ کوئی ہے گھر پر تو بہتر ہے کہ آپ انہیں سلام کریں، اور اگر کوئی گھر پر نہیں ہے تب بھی آپ خالی گھر میں انٹری کر کے بھی سلام کریں اور کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس کے بعد ایک بار سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ ساری نحوستیں گھر سے چلی جائیں گی اور اس کے علاوہ گھر میں برکتیں اور بہت ساری خوشیاں داخل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ کی التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ 4 معصومین، 12 امام، پنجتن پاک، شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو، جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں اور جن کی جانب سے کلاس آرگنائز کی جاتی ہے، ان کے تمام مرحومین کو بخشتے ہیں۔ خداوند کریم واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔